अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। आप देख रहे हैं PTI न्यूज़। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा नाज़रीन, आज के दो चार पेशरफ्ते उस पर आपके साथ कोशिश करेंगे कि इस छोटे से व्लॉग में तफसील से बात कर सकूँ। आज़म सवाती केस के हवाले से कि उनको एक तरफ तो रिलीफ मिला, लेकिन दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद के जो मैनेजमेंट है उन्होंने उनके साथ क्या किया, उनको किस किस्म के नोटिस भेज दिए गए। फिर सिंध की हुकूमत ने क्या किया और सिंध ने वहाँ से उठा के उनको अगवा के सूरत में, यानी अगवा के अंदाज में एक स्पेशल तैयारा जो कि वज़ीर आला सिंध का था उसमें वो उठा के ले गए और कासिम सूरी साहब के बयान के मुताबिक अगवा करके ले गए। उसके बाद इस पे कोशिश करेंगे कि तफसील से बात कर सके। उसके बाद आपको इमरान खान की जो स्ट्रेटजी है, इमरान खान के मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, उस पर क्या कुछ हिकमत अमली अपनाई है, इस पर कोशिश करेंगे कि बात करेंगे। उसके बाद आपको जनरल बाजवा पे जो नए इल्ज़ामात, जो अमीर अब्बास साहब है, बोल्ड न्यूज़ का बहुत बड़ा नाम है और सीनियर तजज़ियाकार है और एंकर पर्सन है, उसने एक स्टोरी सामने लाई है और उस स्टोरी में उन्होंने ये कहा था कि बाजवा साहब ने सुलेमान शहबाज को कैसे यहाँ पाकिस्तान से 4 साल पहले भेजा था, कब किस टाइम उसको टिकट दिया गया था। इन तमाम पेशरफ पे, इसके साथ छोटे मोटे जो भी है उन सब पे बात करेंगे इस छोटे से व्लॉग में। एनीवे, आज़म सवाती केस के हवाले से यानी जुल्म ज़्यादती का एक हद होती है। देखो, एक इंसान को जब तंग किया जाता है या किसी जानवर को भी, इवन किसी परिंदे को भी, इवन किसी और ऐसे जो हशरात है उनको भी अगर आप तंग करते हैं तो उनके तंग करने की भी एक लिमिट होती है। वो लिमिट जब क्रॉस हो जाए तो फिर वो अटैक करता है। और आज़म सवाती को इतना तंग करो कि वो एटलीस्ट दहशतगर्द और ख़ुदकश ना बने, या उनके औलाद में से कोई दहशतगर्द और ख़ुदकश ना बने, क्योंकि अगर जुल्म होता है तो जुल्म के एवज़ में फिर ऐसा ही होना है। बहरहाल बलूचिस्तान हाई कोर्ट में आपको मालूम है कि कल उनका एक जो ना वो उनके FIRs के ख़िलाफ़ जो बलूचिस्तान में हुए थे, क्वेटा में हुए थे, उनके ख़िलाफ़ बहुत बड़ा रिलीफ उनको मिला और दिया गया है बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तरफ से। ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन वो मिलते ही सिंध से एक स्पेशल तैयारा, यानी एक फोकर जो है ना, फोकर जहाज़, उसको भेजा गया है सिंध पुलिस के उसमें निगरानी में। और ये वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का स्पेशल तैयारा था। ये एक पाकिस्तान है, ये अलग अलग सूबे का पाकिस्तान है, समझ से बाहर है। अगर एक तरफ अदालत की इज़्ज़त और कदर और एहतराम में गाने गाए जाते तो दूसरी तरफ उसी अदालत के, जो कि एक अदालत रिलीफ देता है और दूसरे सूबे के वज़ीर आला खुद अपना फोकर, अपना स्पेशल तैयारा भेजता है। वो भी आज तक किसी दहशतगर्द के लिए, आज तक किसी बड़े मुजरिम के लिए, आज तक किसी बहुत बड़े क्रिमिनल माइंड या गैंग के लिए ऐसा हुआ है जो कि आजकल आपको नज़र आ रहा है। जो इस PTI के ख़ास कर आज़म सवाती, शहबाज गिल जैसे लोगों के लिए स्पेशली, और यानी एक सेटिंग सेनेटर के साथ जो कुछ हो रहा है, क्या ये मुल्क को हकीकत में सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेके जा रहे हैं? क्या अब मुल्क में तसादुम और मुल्क में इंतशार पैदा करने पे तुले हुए नहीं है? क्या ये यानी आप किसी की बर्दाश्त को चैलेंज नहीं कर रहे? क्या आप किसी की बर्दाश्त को ललकारते नहीं है? क्या इसके कोई चाहने वाले नहीं होंगे? ये अपने हल्के के जो लोग उनके होंगे, वो क्या इस पाकिस्तान की जो हुकूमत पाकिस्तान की, जो अदालत पाकिस्तान की, जो अदल इंसाफ है, इसके लिए पॉजिटिव सोच सकता है इस तरह करने के बाद? बहरहाल फिर वो उस जहाज़ में उनको उठा के ले गया, ये कासिम सूरी साहब के अल्फाज है, और अगवा करके ले गया। फिर अंदरूनी सिंध में मुख्तलिफ जो मुकदमात हुए उसकी बिना पे उसको सिंध मुंतकिल कर दिया गया। एक जगह से उसको छुड़ाया जाता है तो दूसरी पुलिस आके, इससे पहले इस्लामाबाद में जो ना क्वेटा पुलिस पहुंचे, बलूचिस्तान के पुलिस पहुंचे और बलूचिस्तान के FIA वाले आए और उन्होंने उठा लिया। अब सिंध के पुलिस पहुंचे वहाँ पे क्वेटा बलूचिस्तान से, जैसे उनकी रिहाई हुई, उनको रिलीफ मिला अदालतों से, तो वो उठा के ले गए। बहरहाल फिर उसके बाद जो आपके इस्लामाबाद के इंतज़ामिया है, उन्होंने इन्हें जो बिल्डिंग कंट्रोल इंतज़ामिया, जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस को देखते हैं, जो बिल्डिंग के मामलात को देखते हैं, उन्होंने कहा कि इनके जो
ایک فارم ہاؤس ہے اسلام آباد میں، جس فارم ہاؤس سے ان کو اٹھایا گیا تھا، اس فارم ہاؤس کو نوٹس بھیجے گئے کہ اس کا مسمار کیا جائے گا اور اس میں غیر قانونی بیسمنٹ اور کچھ آفیسز اور کچھ پتہ نہیں کیا اور کیا بنے ہوئے، لہٰذا اس کو سیل کر دیا گیا ہے اور اس کو 8 سے 7 دن میں توڑ دیا جائے گا، مینس کہ مسمار کیا جائے گا۔ یہ بہرحال دوسری طرف اگر آپ دیکھ لیں تو سلمان شہباز کو جو کہ امیر عباس صاحب کی ایک بیان ہے، ایک سٹوری ہے، انہوں نے یہ بریک کی ہوئی ہے اس سٹوری کو کہ سلمان شہباز کو کیسے ملک سے بھگایا گیا تھا، جو کہ آج ایک بگوڑا 4 سال سے بگوڑا وہ ابھی پھر پاکستان آ رہے، اس کے لیے NRO2 کے جو معاملات طے ہوئے اس کے بنا پر گراؤنڈ بنایا گیا، اس کے بنا پر اس کو مکمل آزادی دی گئی کہ پاکستان آ سکتے ہیں۔ کل کا بگوڑا آج کا ایک کلیئر اور فیئر، بالکل صاف ستھرا، یعنی آب زمزم سے دھویا ہوا نہایا ہوا شخص وہ پاکستان پھر قدم رکھ رہا ہے۔ بہرحال امیر عباس صاحب کی جو ایک کہانی ہے، ایک سٹوری ہے، اس کے مطابق آپ کو بتاؤں کہ سلمان شہباز صاحب کو اسلام آباد میں ایک ڈنر میں کس نے کیا ایک ڈنر میں اس کو انوائٹ کیا گیا تھا 4 سال پہلے اسلام آباد راولپنڈی میں، اور اس میں اس کو ٹکٹ تمایا گیا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، آپ یہاں سے بھاگے، یعنی ملک سے اس کو بھگانے میں کس نے؟ جنرل باجوہ صاحب نے ٹکٹ تمایا تھا اس ڈنر کے پروگرام میں، اور اس کو بولے کہ آپ ملک سے بھاگو، آپ کے ساتھ احتساب شروع ہونے والا ہے، لہٰذا آپ احتساب سے بھاگو۔ اور اس کا ذکر عمران خان صاحب بھی کر چکے ہیں کہ وہ باجوہ جو ہے نا وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ احتساب ہو جائے، کیونکہ وہ خود بھی اسی احتساب کے کٹہرے میں، یعنی وہ انلسٹ تھے۔ انلسٹ مینس کہ وہ اندر کے اندر وہ دیکھ رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے یا میرے فیملی نے جو انلیگل کمائی ہے یا ان کے جو کاروباری معاملات ہیں جو دن دگنی رات چگنی ترقی کر گئے میرے ان 6-8 مہینوں میں یا میرے جو 1-2-2.5 سال میں، تو اس کا احتساب بھی پھر ہونا ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ تمام معاملات مل کے کیے ہیں، یہ تمام واردات۔ تو بہرحال باجوہ صاحب کے خلاف یہ بہت بڑا وہ ہے، ایک منی لانڈرنگ کیس میں مطلوب اور ملوث مجرم کو ایک آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جہاز کا ٹکٹ دے کے اس کو سارے راستے کلیئر کر کے احتساب سے بھگانا چاہتا تھا اور چاہتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگاؤ کہ اس ملک کے ساتھ، ان عوام کے ساتھ یہ اجتماعی زیادتی ہے، یعنی جس کا میں بار بار ذکر ہر دوسرے ولاگ میں کرتا ہوں۔ اینی وے، یہ ایک سنجیدہ اور حساس قسم کا معاملہ ہے، اس پہ ایٹ لیسٹ نوٹس لینا چاہیے، اور اس ایلیگیشن کا باجوہ صاحب یا آرمی کی طرف سے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی پراپر جواب ملنا چاہیے اور دینا چاہیے کہ کیا ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کیونکہ سٹوری کوئی اپنے طرف سے نہیں بریک کر سکتے، نہیں کریٹ کر سکتے۔ بہرحال اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں سیکٹر کمانڈر اسلام آباد کا وقار کے ساتھ رابطوں کا بھی ایک ذکر ہو رہا ہے۔ یہ تمام الزامات آرمی پہ، ایک بہت بڑے ادارے پہ جس کے ریلی عوام کے دل میں بہت قدر، ہم سب اس کی قدر میں نو ڈاؤٹ روز اول سے آج تک کڑے ہوئے ہیں اس کے احترام میں، لیکن اس طرح کی حرکتوں سے کیا یہ امیج خراب نہیں ہوتا جا رہا ہے؟ یہ نہیں کیا گیا ہے، یہ کیا گیا ہے ضرور، اس پہ عوام سوالات اٹھا رہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہید ارشد شریف کے والدہ تحریک انصاف والے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کس نے بولا ہے؟ یہ تحریک انصاف کا اس میں کیا تعلق ہے؟ کیا ان کے قتل کوئی ڈکی چھپی بات ہے؟ پھر DGI اور DGI کی پریس کانفرنس سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس کے منٹس اگر ہو سکے تو وہ عوام کے سامنے شیئر کیا جائے، اس سے بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے، جو کہ ایک حافظ قرآن اور سید اس سے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ان سے توقع کی جاتی ہے کہ تمام چیزیں عوام کے ساتھ شیئر کیا جائے اور عوام کے سامنے لایا جائے، تاکہ عوام کے یہ جو ایک سوچ ہے، ایک خیال ہے یا تشویش ہے یا تحفظات ہے، وہ دور کی جائے اور دور ہو سکے۔ اینی وے، پھر آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے ایک بہت بڑا قدم، نو ڈاؤٹ بہت بڑی ایک سوچ کہہ دے یا ایک تبدیلی کہہ دے آرمی کی طرف سے، کہ آرمی کا جو ایک نام بدنام کیا گیا ہے اس سے پہلے جنرل باجوہ صاحب نے، اس پہ کم سے کم ایٹ لیسٹ اس کو اچھا خاصا ایک تبدیلی کہہ سکتے اس اقدام سے۔ وہ ارشد شریف کے والدہ سے پنڈی اسپتال میں، جو کہ وہ
اسپتال میں ایڈمٹ تھی اور وہ بیمار ہے نو ڈاؤٹ، ایک ضعیف عورت ہے، پھر ایک اتنے بڑے صدمے سے گزری ہے. تو پرسوں سپریم کورٹ میں جب وہ آئی تھی اس کے بعد وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہے اور اسپتال میں داخل ہے، تو اس سے ایک ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سید جنرل عاصم منیر صاحب کی، اور انہوں نے ان کو انصاف دلانے کی یقین دہانی کرائی ہے، اور ساتھ کہا کہ ان کے جو قاتل ہے یا مجرم ہے ارشد شریف صاحب کے، وہ ضرور جیل میں ہوں گے اور جیل میں آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اگر ایسا ہو جائے تو نو ڈاؤٹ پاکستان میں لوگوں کے جو امید ہے آرمی چیف جیسے یا اس قسم کے مقتدر حلقوں سے، مقتدر شخصیات سے، تو نو ڈاؤٹ اس کو یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کو دوبارہ ایک جان، ایک زندگی مل جائے گی عوام کی امیدوں کو. اس کے علاوہ اگر عمران خان کے آپ کو بتا دوں، عمران خان نے جو ملک کے ڈیفالٹ ہونے کے نو ڈاؤٹ انڈیکیٹرز جو لوگ بیان کر رہے، جو بڑے بڑے اکانومسٹ بیان کر رہے، شبر زیدی جیسے شخص نے بھی کہا، پھر اس کے بعد یہ جماعت اسلامی کے جو لیڈر ہے انہوں نے بھی کہا، تو کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا یہ بتا نہیں رہے، کیونکہ آلریڈی جو قرضے ہیں جو ہمارے باقاعدہ آئی ایم ایف کے یا باقی جتنے بھی بینکوں سے قرضے اٹھائے گئے، انٹرنیشنل بینکوں سے، ایشیا بینک سے، تو وہ واپس نہیں کیا جا رہا. پھر اس کے بعد ہمارے ایکسپورٹ جو ہے یا امپورٹ جو ہے وہ سارے راستے بند ہے، تو ہماری جو اکانومی ہے اس کو کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے، نہ اس پہ کوئی اعتبار کر رہا ہے، نہ ہمارے ساتھ کوئی آگے بڑھنے کے لیے، کوئی انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے. تو ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے عمران خان نے عوام کو اویئرنس کے لیے پھر بہت سارے لوگوں کو مختلف میٹنگ کی صورت میں، اجلاس کی صورت میں، یا ایک ویڈیو کال کی صورت میں، یا ایک ویڈیو لنک کی صورت میں مختلف، کیونکہ جلسے وہ کر نہیں سکتے، وہ چلنے کے قابل نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے ٹیم کو، اپنے وزراء کو، اپنے رہنماؤں کو آلریڈی، یعنی جو قائدین ہیں ان کو آلریڈی یہ بریفنگ دے چکے کہ آپ ایسا کرو کہ موبیلائز کرو اس سلوگن کو یا اس بیانیے کو کہ جلد از جلد اس حکومت کی تبدیلی ہونی چاہیے، جلد از جلد جنرل الیکشن کا اعلان ہونا چاہیے، ورنہ ملک آلریڈی ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا، پھر ایسے ایک دلدل میں ہم پھنس جائیں گے کہ اس سے پھر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اگلے آنے والے جو بھی حکومت ہو یا اگلے آنے والے جو بھی ایک سیٹ اپ ہو. اینی وے مارچ تک کی کوشش کرتے ہیں نواز شریف اور زرداری، لیکن زرداری کے بارے میں ہم کچھ کہتے نہیں ہے. حقیقت میں ہم نواز شریف اور پی ایم ایل این کے بارے میں چھپے ہوئے رستم یا چھپے ہوئے جو دشمن ہے اس ملک کے یا ان عوام کے، وہ اصل میں زرداری ہے. کیونکہ سندھ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لاقانونیت کیا ہے، سندھ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو اعظم سواتی کے ساتھ ابھی کیا گیا اس میں کیا زرداری یا زرداری کے جو کابینہ ہے وہ ملوث نہیں ہے، کیا وہ کون سے پاکستان کے عوام کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ کوئی آپ کو نظر آیا کہ وہ حقیقت میں عوام کے لیے کچھ آواز اٹھا رہے ہیں، سوائے اپنے خریدو اور بیچو اس قسم کے ضمیر فروشی کے. باقی جو چونکہ وہ خود بمبینو سنیما جو ہے نا وہ اس کے پیداوار ہے، تو نو ڈاؤٹ وہ اسی چکر میں، اسی انداز میں ہی اپنی زندگی، اپنے سیاست کو وہ رنگ دے سکتا ہے، اور رنگ دینے میں نو ڈاؤٹ وہ چلتا ہوا آ رہا ہے. بے نظیر کا خاتمہ بھی اسی سیاست کی کڑی ہے جو کہ ان کی گندی سیاست ہے. اینی وے یہ سندھ کے عوام آلریڈی ان سے تنگ ہے، لیکن عمران خان کے آنے کا انتظار ہے کہ عمران خان کسی طرح سندھ آئیں. آج کے اس ولاگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. ناصر.